बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। जो भी हमारे वज़ाइफ आपको पेश किए जाते हैं वो नहायत मुजरब और आज़मूदा होते हैं। एक तो आप उनकी तरतीब चेंज नहीं कर सकते, जो भी तरीक़ाकार बताया जाए उस तरीके से करेंगे तो फ़ायदा हासिल होगा। वजीफ़े की इजाज़त के लिए दो शराइत हैं। एक तो शराइत ये है कि आपने वीडियो को मुकम्मल पूरा देखना है, ध्यान से तवज्जो से देखना है और उसकी तरतीब को समझ के करना है। दूसरा, कोई भी अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है, या अपना नाम कर दें या कोई भी अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट कर दें। इस तरह आपको वजीफ़े की इजाज़त भी मिल जाती है और दूसरा आपको दुआओं में भी शामिल किया जाता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, माह सफ़र में नमक का सदका, इस तरह दो कुछ दिनों में दौलतमंद हो जाओगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, सदका इस्लाम की रूह है। ये महज माली अदायगी का नाम नहीं, बल्कि दिलों को पाक करने, रिज़्क़ को बढ़ाने, बीमारियों को दूर करने और बलाओं को टालने का एक ऐसा मुअस्सर ज़रिया है जो अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात को इंसान की तरफ मुतवज्जह करता है। सदक़े के ज़रिए न सिर्फ़ दुनियावी मसाइब ख़त्म होते हैं, बल्कि इंसान आखिरत में भी अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल का मुस्तहिक़ ठहरता है। इसी सदक़े में एक छोटा मगर एक अजीम अमल है नमक का सदका देना। ख़ास तौर पर जब ये सदका माह सफ़र में अदा किया जाए तो उसकी रूहानी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। माह सफ़र को बहुत से लोग नहूसत का महीना समझते हैं, हालांकि इस्लाम में कोई महीना मनहूस नहीं होता। ताहम ये बात हकीकत है कि बाद महीने आजमाइशों, इब्तलाओं और फितनों के लिहाज से दूसरे महीने की निस्बत ज़्यादा सख्त होते हैं। इनमें से एक महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का भी है। इस महीने में बाद लोग बीमारियों, माली तंगी, घर के झगड़ों और ज़हनी परेशानियों का शिकार होते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये महीना मनहूस है। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, उलमाए कराम और औलियाए कामिलीन ने सदियों से इस महीने में ख़ास तौर पर सदक़े की तलकीन की है ताकि उन आजमाइशों से निजात हासिल कर सकें। अब सवाल ये है कि नमक जैसी मामूली और आम चीज़ को सदक़े के तौर पर क्यों पेश किया जाए? क्या इसमें वाकई रूहानी ताकत है? तो इसका जवाब ये है कि इस्लाम में कोई चीज़ मामूली नहीं। जब नीयत खालिस हो और अमल सुन्नत के मुताबिक हो, नमक वो चीज़ है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले और बाद में इस्तेमाल फरमाया। आपने फरमाया, खाने की इब्तिदा नमक से करो, उसमें 70 बीमारियों से शिफा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि नमक खाने से कबल खाने वाला शख्स हमेशा बीमारियों से महफूज रहता है। अब सोचें कि जिस चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शिफा करार दे दिया, अगर वही चीज़ सदक़े में दी जाए तो उसका असर कितना मौसर होगा। और ये एक रूहानी राज भी है जिसे औलियाए कराम ने हमेशा अहमियत दी है। माह सफ़र में नमक का सदका देना एक मुजरब और आज़मूदा रूहानी अमल है। रूहानी शख्सियात जैसे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलियाए कराम से भी ये मनकूल है कि माह सफ़र में हल्की सी आजमाइश को भी बड़ी मुसीबत में तब्दील होने से बचाने के लिए सदका सबसे बड़ा हथियार है।
اور اگر نمک جیسی خالص، سادہ اور عاجزانہ چیز سے صدقہ دیا جائے تو اس کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نمک کا صدقہ کس طرح دیا جائے۔ اس کا طریقہ نہایت سادہ مگر دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ایک شخص روزانہ یا کم از کم ہفتے میں ایک بار سفید یا کالا نمک جو سادہ ہو، خوشبودار یا زعفرانی نہ ہو، کسی فقیر، مستحق، یتیم یا بیمار کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیں اور دل میں یہ نیت کریں کہ اے اللہ، میں اس صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں، مصیبتوں، تنگ دستیوں کو دور کرنے کے لیے تو اسے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی برکت نازل ہوتی ہے کہ کچھ دنوں میں حالات بدلنے لگتے ہیں۔ اسی عمل کی بدولت لوگوں نے دیکھا کہ بند کاروبار دوبارہ چلنے لگا، قرض داروں نے قرض اتارنا شروع کر دیا، بیماریوں میں افاقہ ہونے لگا، گھروں کے جھگڑے ختم ہونے لگے، بند رشتے جڑنے لگے، اور سب سے بڑھ کر یہ دل کو سکون اور روح کو طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا ایک چھوٹے سے عمل سے، یعنی نمک کا صدقہ، جو کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ماہ سفر میں ادا کیا گیا۔ ایسے بے شمار واقعات صوفیاء کی کتابوں اور عوامی تجربات میں ملتے ہیں، جہاں صرف نمک کا صدقہ نمک لے کر ایک کٹوری میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ دینا ہے، اور ایسا کوئی گھر نہیں جہاں نمک موجود نہیں ہوتا۔ تو ہر گھر میں کھانا پکانے کے لیے نمک استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نمک کتنا برکت والا ہے، اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس کھانے میں نمک شامل نہ کیا گیا ہو وہ کھانا آپ کو ذائقہ ہی نہیں دیتا۔ پھر چاہے آپ چھوٹا بھنا گوشت ہی کیوں نہ پکا لیں، لیکن اگر آپ اس میں نمک شامل نہیں کریں گے تو چھوٹا بھنا گوشت بھی آپ کو ذائقہ نہیں دے گا۔ اس گوشت کے مقابلے میں اگر آپ بھنڈیاں یا کوئی بھی سبزی پکا لیں لیکن اس میں باقاعدہ نمک شامل کریں، وہ سبزیاں، وہ بھنڈیاں بھی آپ کو گوشت سے زیادہ مزہ دیں گی۔ یہ نمک ہی کی برکت ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا نمک لینا ہے اور اس نمک کو کسی بھی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینی ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پورے 33 بار پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پورے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی شخص کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ وہ بے بس ہے، اس کے اندر نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ ہی کوئی بڑا کام۔ وہ جو کچھ کرتا ہے پھر اللہ کی دی گئی طاقت کے بل بوتے پر ہی کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے انسان اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے کاموں میں شامل ہوتی ہے، اور اس چیز کو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب انسان کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو کام کیسے بنتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے بھی کام نہیں بنتے، مشکلیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں بہت آتی ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں، اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کیا کریں۔ جب آپ پورے 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی پڑھنا ہے استغفر اللہ، یعنی آپ کہیں گے استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا،
پھر استغفراللہ یہ 2 بار ہو گیا، پھر استغفراللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے استغفراللہ کو بھی 33 بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ماہ سفر میں جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفار کی کثرت کرنا نہ صرف ہمارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، بلکہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں، رزق کی تنگی بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کریں۔ جب آپ پورے 33 بار استغفراللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم مبارک کا ورد کرنا ہے۔ 2 اسم مبارک کون سے ہیں؟ یا اللہ ہو، یا رزاق ہو۔ یعنی یا اللہ ہو، یا رزاق ہو، یہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ ہو، یا رزاق ہو، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پورے 33 بار یا اللہ ہو، یا رزاق کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 33 بار یا اللہ ہو، یا رزاق کو بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس دم ہوئے نمک کو آپ نے تھوڑی سی مقدار میں دوبارہ وہاں ہی ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے اس کو نکالا تھا، تاکہ یہ نمک کھانے کے ساتھ ساتھ گھر کے ایک ایک فرد تک پہنچ جائے۔ یہ دم کیا ہوا نمک، جبکہ تھوڑا سا نمک آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اب نمک کا صدقہ آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں۔ یا تو آپ اس نمک کو تھوڑے سے اور نمک میں ملا کر کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ غریب اسے نمک کو کھانا پکانے کے لیے اپنے کھانوں میں استعمال کر لے۔ نمک کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، یا اس نمک کا آپ کوئی ایسا کھانا پکا لیں جس میں یہ نمک شامل کر کے آپ اس کھانے کو تقسیم کر دیں۔ یعنی آپ نے کھانا پکانا ہے اور کھانا پکاتے وقت جو نمک آپ نے دم کیا ہے اس نمک کو آپ نے شامل میں کر دینا ہے اور اس کھانے کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ یا آپ محلے داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ ہے غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ اگر اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ماہ سفر کے مہینے میں آپ نمک کا صدقہ کر دیتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے روحانی مسائل تھے جن کی وجہ سے تنگدستی آ رہی تھی وہ دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ بہت آزمودہ عمل ہے۔ ایک بار ماہ سفر کے مہینے میں اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جائیں گے۔ رزق کی تنگی، پریشانی، مالی تنگدستی سب ختم ہو جائے گی اور آپ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں منظور و قبول فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، والسلام۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔